देवर के यहाँ पहली औलाद ख्वाजा सरा पैदा हुई तो मेरे कमरे में धाड़े मार मार कर रोने लगा। तसल्ली देने के लिए पास बैठाकर समझाने लगी, मगर कुछ दिन बाद ख्वाजा सराओं का टोला आकर हमारी ख्वाजा सरा को ले गया। देवर फिर मेरे कमरे में आकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैं भी परेशान हो गई। अगली रात देवरानी के कपड़े पहनकर खामोशी से देवर के कमरे में लेट गई। उस रात मेरे होश उड़ गए। मेरे शौहर का एक ही छोटा भाई था। सास ससुर का बहुत पहले इंतकाल हो गया था और अब घर में हम 3 लोग रहते थे। मेरा देवर मेरे लिए छोटे भाई जैसा था और वो भी मुझे बड़ी बहनों जैसा ही मान देता था। उसकी जॉब लगते ही मैंने अपने शौहर के कहने पर उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। मैंने सोचा था कि ऐसी लड़की लाऊंगी जो अच्छी और सुलझी हुई हो ताकि घर में सुकून रहे। मगर एक शाम मेरा देवर घर लौटा तो अकेला नहीं था। उसके साथ एक सादा सी बेहद खूबसूरत लड़की भी मौजूद थी। मुझे और मेरे शौहर को उसके साथ लड़की देखकर बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मेरा देवर शरीफ और सादा सा लड़का था। वो कभी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं लेता था। लड़की काफी संजीदा सी नजर आ रही थी और उसने आम सा जोड़ा पहन रखा था और सर झुकाकर बिल्कुल खामोशी से खड़ी हो गई, यूं जैसे कोई मुल्जिम अदालत में सर झुकाए खड़ा होता है। ये कौन है और यहाँ तुम्हारे साथ क्यों आई है? मेरे शौहर ने हैरत से अपने भाई से सवाल किया। मैं भी सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। मेरे देवर ने कुछ शर्मा कर जवाब दिया, भाई ये लड़की मेरी बीवी है। मैंने इससे आज थोड़ी देर पहले निकाह कर लिया है। हम बेयकीनी से उसे देख रहे थे। हमारी नजरें उससे होते हुए लड़की पर गईं। क्या वो लड़की भगा कर लाया था? वो कब ऐसा था? वो तो बहुत सादा सा लड़का था। उसने ये हरकत क्यों की जबकि शादी का सोचते हुए हमने उससे इजाजत भी ली थी? अगर उसे कोई पसंद भी था तो उसे हमें बताना चाहिए था। हमें लगा कि लड़की ने उसे फंसाया होगा, मगर लड़की तो ऐसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसके चेहरे के तासुरात और सादगी तो उसे कहीं से नई नवेली दुल्हन भी नहीं जाहिर कर रहे थे। ना ही वो उस शादी से खुश लग रही थी। देवर की बात पर घर में एकदम खामोशी छा गई। हम उलझ गए थे। मुझे सदमा भी लगा। मैं इतनी चाह से लड़कियां ढूंढ रही थी और मेरा देवर बिना कुछ बताए लड़की भगा लाया था। अगर शादी करना थी तो बता देते, हम रिश्ता ले जाते। ऐसी खामोशी से चोरों की तरह निकाह करने की क्या जरूरत थी? मेरे शौहर को भी यकीनन अपने भाई की इस हरकत से धचका लगा था। उन्होंने दुख से सवाल किया। मेरा देवर इस सवाल पर खामोश हो गया। हम नहीं जान पाए वो लड़की कहाँ से लाया और उस लड़की का किस खानदान से ताल्लुक था। वो लड़की अब भी वैसे ही पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़हनी तौर पर वहां मौजूद ही नहीं थी। हमारे दुख या सवालात पर भी वो वैसे ही बेतासुर खड़ी थी। मैंने शौहर को चुप रहने का इशारा किया और अपने देवर और उस लड़की को आराम से बैठने का कहा। मेरा देवर और उसकी बीवी खामोशी से मेरे सामने बैठ गए। मेरे शौहर बिना कुछ मजीद बोले उठे और लड़की के सर पर हाथ रखकर कमरे में चले गए। मैंने किचन में जाकर चाय बनाई और साथ में बिस्किट मंगवा कर रखे। सोचा रात हो गई है तो फिर खाना भी खिला दूंगी, और देवर से इस लड़की के बारे में मजीद पूछगछ करने लगी। वो गहरा सांस भरकर बोला कि वो लड़की बस 2 माह पहले एक पार्क में मिली थी। वो बहुत उसे पसंद आई और वो इस बारे में हमें भी बताना चाहता था, मगर वो चाहता था कि पहले लड़की से बात करे। लड़की रोजाना उसी जगह पर थोड़ी देर के लिए ही आती थी और वो देखता रहता था। एक दिन उसने हिम्मत करके लड़की से बात करने की ठान ली। वो लड़की के पास गया और उससे बात की। उसने लड़की को अपनी पसंदीदगी का बताया तो वो जवाबन खामोश रही थी, और जब देवर ने उससे शादी की बात की तब उसने अजीब रवैया दिखाया। मेरा देवर अपनी बीवी की तरफ देखते हुए बोला कि जब मैंने इससे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की तो ये मुझे अजीब नजरों से घूरती रही और फिर उठकर बिना जवाब दिए वहां से चली गई। वो फिर भी जवाब का मुंतजिर रहा। उसने सोच लिया था कि जब लड़की उसे मुस्बित जवाब देगी तो वो हमें सब बताकर रिश्ता भेजेगा। मगर रोजाना वो लड़की आती और मेरे देवर की कोई भी बात सुने बिना इसी तरह वापस चली जाती। उसने मेरे देवर से कहा कि वो उस जगह पर कुछ देर सुकून लेने के लिए आती है। खुली फिजा में कुछ देर बैठने से उसका डिप्रेशन कम हो जाता है, तो बराए मेहरबानी उसे वो तंग न करे और चला जाए। मगर जब मेरा देवर उसकी बात ना माना और शादी पर बजिद होने लगा तो लड़की ने उस जगह आना ही छोड़ दिया। वो कई दिन इंतजार करता रहा, मगर लड़की नहीं आई। वो उसे भूलने की कोशिश करता था, मगर उसकी कोशिश भी नाकाम रही। आखिर एक दिन वही लड़की उसे किसी मार्केट के पास नजर आई तो वो जबरदस्ती उसे साइड पर ले जाकर उससे लड़ने लगा कि वो बिना उसकी सुने या जवाब दिए गायब क्यों हुई। उसने लड़की को बताया कि वो वाकई उससे शादी करना चाहता है
اور اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے دیور کی بات سنتے ہوئے حیرت سے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس وقت بھی انجان بنی بیٹھی تھی، جیسے وہاں کسی اور کا ذکر ہو رہا ہو۔ مجھے وہ لڑکی بہت پراسرار سی لگ رہی تھی کیونکہ وہ کسی تذبذب کا شکار تھی۔ میرا دیور بول رہا تھا کہ میرے لاکھ پوچھنے اور یقین دلانے کے باوجود یہ لڑکی مجھے اپنے گھر کے بارے میں بتانے پر مائل ہی نہیں ہوئی اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے مجبوراً میں نے… وہ اپنے اس جملے پر تھوڑا سا اٹک گیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ کچھ شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی غلط حرکت تو نہیں کی نا؟ اس نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بھابھی، میں نے اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں کیا، میں بس اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسی لیے مجبوراً اس کی منت سماجت کر کے زبردستی اس کو نکاح کے لیے راضی کر لیا اور نکاح کے بعد ہم لوگ سیدھا گھر آ گئے ہیں۔ وہ سارا ماجرا بتا کر خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ بعد میں وہ مجھ سے التجا کرنے لگا کہ بھابھی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، برائے مہربانی سے قبول کر لیں۔ مجھے اب اس لڑکی کی خاموشی اور اسپاٹ تاثرات کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ میرے دیور نے زبردستی اس پر یہ رشتہ تھوپا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر ترس آیا۔ میں نے دیور کو بھی ڈانٹا کہ اس نے یہ غلط حرکت کی ہے اور لڑکی کے گھر والوں کو بھی نہیں سوچا۔ مجھے فکر تھی کہ لڑکی کے گھر والے اسے تلاش کر رہے ہوں گے اور اسے کہیں نہ پا کر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میرا دیور شرمندگی سے بولا کہ وہ اس کے گھر والوں سے بات کرنے اور معافی مانگنے کو تیار ہے۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے لڑکی کو دیکھا تو وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ میں نے نرمی سے سوال کیا کہ اس کا گھر کہاں ہے، وہ ہمیں بتا دے تاکہ ہم خود جا کر طریقے سے بات کر لیں۔ وہ پہلے تو لفظ یہ بیٹھی رہی، پھر بولی۔ میرا دیور اور میں بری طرح چونک گئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے گھر والوں کے بارے میں جاننے کا اب کوئی فائدہ نہیں، اب میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں یہاں رہنے کو تیار ہوں۔ ہمیں اس کی بات پر حیرت تو ہوئی مگر ہم خاموش ہو گئے۔ اسے گھر میں میرے شوہر اور میں نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بے قصور تھی اور ساری غلطی ہمارے لڑکے کی تھی۔ اس سب کے بعد اب اصولاً میرے دیور کو بہت خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ پہلی رات کے بعد سے ہی بہت چپ چپ سے رہنے لگا تھا۔ مجھ کو بڑی حیرانگی بھی ہوئی کہ دیور اتنا بجھا بجھا کیوں رہنے لگا ہے، جبکہ وہ خود اپنے خوابوں کی ملکہ کو لے کر آیا تھا۔ اور جب جیون ساتھی من پسند مل جائے تو انسان کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ سجی رہتی ہے۔ جو دن گزرتے گئے وہ لڑکی گھر میں مطمئن سی رہنے لگی اور میں دیکھتی تھی کہ وہ میرے دیور کی بہت عزت اور قدر کرتی تھی، مگر میرا دیور شیف بڑھا کر کمرے میں پڑا رہتا، دل کرتا تو کام پر جاتا، دل کرتا تو گھر میں لیٹا رہتا۔ میں نے اسے کئی مرتبہ کریدا اور اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے۔ وہ ہمیشہ بات بدل دیتا اور مسکرا کر کہتا، ہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے، مگر اس کی مسکراہٹ بھی بہت ہی بے رنگ سی ہوتی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر نہ جانے کیوں پہلے روز سے ہی شک تھا۔ آخر اس نے میرے دیور کو کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا، حالانکہ ہم نے کافی بار اسے کھوجنے کی کوشش کی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ آخر اپنے گھر والوں کو کیوں یاد نہیں کرتی ہے، یا پھر اس کے ماضی کا کوئی ایسا باب تھا جسے وہ کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، میرے دیور میں واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ کافی شوخ مزاج اور ہنسنے بولنے والا انسان تھا، مگر اب بالکل سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ عرصے بعد ان کے درمیان بہت کچھ کھٹکنے لگا۔ ان کے کمرے سے اکثر بحث کرنے کی آوازیں آتی تھیں اور میرا دیور غصے سے باہر نکل جاتا اور میری دیورانی کمرے میں اداس بیٹھی رہتی تھی۔ میں پریشان ہوئی کہ ان کے درمیان کیا مسئلہ چل رہا ہے، مگر میں ان سے پوچھ نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اس بار مجھے سب بتانے والے دیور نے کچھ بتایا تھا۔ پھر اچانک سے ایسا ہوا کہ میرے دیور نے میرے شوہر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ ان دونوں کے مابین کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن اچانک سے میرے دیور کا مزاج بدلنا شروع ہو گیا اور انہیں جانے کون سا غصہ میرے شوہر پر اتارنے لگا۔ وہ مجھ پر بھی بات بے بات غصہ ہوتا تھا، حالانکہ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ اس قسم کا رویہ نہیں رکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دیور یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے اور اس کا مزاج اچانک سے کیوں تبدیل ہو گیا ہے۔ میں عورت تھی، سوائے دیورانی پر شک کرنے کے اور کر بھی کہہ سکتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ دیور کو وہ بھڑکا رہی ہے ہم دونوں کے خلاف، ورنہ اس کے آنے سے پہلے ہم سب سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرا دیور میرے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن ان پر بھی غصہ کرنے لگا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں جھڑکیاں بھی دیتا۔ گھر کا ماحول بہت خراب ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ میرا دیور میری دیورانی کو لے کر گھر چھوڑ کر دوسرے شہر چلا گیا اور انہوں نے وہاں پر اپنی نئی دنیا بسا لی اور ہم سے تمام رابطے ختم کر لیے۔ میرے شوہر کی نوکری چلی گئی، ہم لوگ بہت مشکل میں آ گئے تھے۔ ہمارے مالی مسائل بڑھتے چلے گئے، ہمارا گھر کرائے کا تھا
مالک مکان نے گھر خالی کرنے کو کہا۔ ہم لوگ اس قدر پریشان ہو گئے تھے کہ ہمارے دن کا سکون اور راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اپنے دیور کے پاس جا کر رہتے ہیں، اس کی نوکری اچھی ہے اور ہم مل کر وہاں رہ لیں گے اور گزارا بھی کر لیں گے جب تک کوئی حل نہیں نظر آتا۔ میرے شوہر نے کہا وہ ہرگز اپنے بھائی کے پاس نہیں جائے گا۔ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد میرے شوہر کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر حالات بہت تنگ ہو گئے تو میرے شوہر نے میری بات مان لی اور ہم لوگ میرے دیور کے پاس چلے گئے۔ ہمیں لگا کہ وہ ہمیں دیکھ کر غصہ ہوگا، جھگڑا کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے دیور کا مزاج ایک بار پھر سے بدل چکا تھا، لیکن وہ پہلے سے زیادہ اداس تھا، مگر اب غصہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے خاموشی سے ہمیں برداشت کر لیا اور ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کی خاطر ان کے گھر میں رہنے لگے۔ میں نے میرے دیور سے کہا کہ ہمارا پڑاؤ اس کے گھر میں عارضی ہے، جیسے ہی میرے شوہر کی نوکری لگ گئی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میرے دیور نے مجھ سے اور میرے شوہر سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور کہا کہ ہم جب تک چاہیں اس کے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر سے سکون کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ میرا شوہر نوکری کی تلاش میں واپس پرانے شہر جا چکا تھا اور میں اپنے بچوں سمیت اپنے دیور اور دیورانی کے رحم و کرم پر تھی، اور ہمارا سارا خرچہ میرا دیور اٹھا رہا تھا، جس کی مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی، لیکن بچوں کی خاطر انسان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسی دوران دیورانی کو اولاد بھی ہو گئی تھی، لیکن میرا دیور اپنے بچے کو نہ اٹھاتا تھا اور نہ ہی اس کو پیار کرتا تھا۔ ایک روز میں نے اپنے دیور کو اپنے پاس بٹھا کر اسے یہی بات پوچھی تو وہ بھی جیسے سب کچھ چھپا چھپا کر تھک چکا تھا۔ میرے سوال پر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اور اس نے مجھ پر جو انکشاف کیا اس نے مجھے پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا۔ میرے دیور نے بتایا کہ پہلی رات اسے پتا چلا کہ اس کی بیوی عام لڑکی نہیں بلکہ خواجہ سرا ہے۔ اس پر اس حقیقت سے قیامت ٹوٹی تھی۔ اسے لڑکی سے شدید محبت تھی اور اسے شادی کی ضد کرتے ہوئے وہ کبھی جان ہی نہیں پایا کہ وہ لڑکی خواجہ سرا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی خواہشات ہی اسے لے ڈوبتی ہیں۔ یہی کچھ دیور کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں بھی ساری ٹول لیتی، کریت کریت کر اس سے ساری باتیں پوچھ رہی تھی۔ اور یہ بچی اس کی بیوی نے گود لی تھی۔ میرا دیور مجھے یہ بات بتاتے ہوئے مسلسل بری طرح سے رو رہا تھا اور میں گنگ بیٹھی تھی۔ ظاہر ہے عام لوگوں کی طرح میں بھی ایک خواجہ سرا کو اس قابل نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ میرے دیور کی بیوی بنتی۔ مجھے تو یہ بھی ڈر تھا کہ ایک خواجہ سرا سے نکاح جائز نہیں۔ میں نے اپنے دیور کے سامنے یہ تشویش ظاہر کی تو وہ بولا، اس نے اس بات پر کافی جگہ پتہ کیا اور اسے یہی جواب ملا کہ ان سے نکاح جائز ہے۔ مجھے تب سمجھ آئی کہ کیوں وہ لڑکی گھر والوں کے لیے نہیں تڑپتی تھی اور کیوں وہ شادی کے خلاف تھی۔ وہ اپنی حقیقت سے واقف تھی، مگر شاید سچ بتانے کی اس میں کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے دیور سے کہا وہ چاہے تو اب بھی فیصلہ بدل سکتا ہے اور اس لڑکی کو چھوڑ کر نئی زندگی بسا سکتا ہے۔ میرے دیور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اس شادی کو ساری عمر کے لیے نبھانا چاہتا تھا۔ اسے واقعی اپنی بیوی سے محبت تھی اور وہ اس کے بغیر نہیں جی سکتا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور سمجھایا کہ اگر وہ فیصلہ کر ہی چکا ہے تو خوش رہنے کی بھی کوشش کرے۔ وہ بولا کہ وہ بھی خوش رہنا چاہتا ہے، مگر اب اپنی بیوی کی بچی گود لینے کے فیصلے پر وہ بہت پریشان ہے۔ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی۔ اس کی بیوی اسے اولاد نہیں دے سکتی تھی، اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے اس نے بہتر فیصلہ کیا تھا، اور بچی بھی بہت خوبصورت تھی، تو پھر میرے دیور کو کیا مسئلہ تھا؟ میرے سوال پر وہ بری طرح سے ماتھا پیٹنے لگا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ آخر وہ کیوں اس فیصلے کے خلاف ہے۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، اسے بچہ گود لینے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ عام بچہ گود لینا چاہتا ہے، جبکہ اس کی بیوی نے جو بچی گود لی ہے وہ بھی خواجہ سرا ہے۔ میں اس کی بات پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس کا رونا بھی سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ بیوی کے بغیر نہیں جی سکتا تھا، اسے تو برداشت کر ہی رہا تھا، مگر وہ اپنا بچہ ایسا کیوں رکھتا؟ میں نے دیور کو تسلی دی کہ میں اس کی بیوی کو سمجھاؤں گی۔ وہ میری بات پر کچھ مطمئن ہو گیا۔ ایک روز میں سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنی دیورانی کے پاس جا بیٹھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے سمجھاؤں گی۔ وہ مجھے سلجھی ہوئی لڑکی لگی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات سمجھ جائے گی۔ میں نے اپنی دیورانی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا دیور اسے بہت محبت کرتا ہے، اسے عزت اور مان دے رہا ہے، تو وہ بھی اس کا ساتھ دے اور اس طرح اس کی مرضی کے خلاف خواجہ سرا بچی کو گود نہ لے۔ وہ میری بات پر سنجیدہ ہو گئی اور بچی اٹھا کر میری گود میں ڈال دی۔ وہ بولی کہ کیا اس بچی کو گود میں لے کر ویسی گرمی محسوس نہیں ہوتی جو دوسرے بچوں سے ہوتی ہے؟ یا یہ بچی خوبصورت نہیں ہے؟ کیا اس کا خواجہ سرا ہونا جرم ہے؟ اس کے سوالات پر میں چپ سی ہو گئی۔ بچی کو دیکھا تو کلکاریاں مارتی کھلکھلا رہی تھی۔ بچی تو واقعی بہت پیاری تھی۔ میں نے بچی کو سنبھال کر کہا کہ اس اپنے شوہر کی مرضی دیکھنی چاہیے۔
یہ بچی بے شک پیاری ہے مگر میرے دیور کا دل نہیں مان رہا، تو اسے مان لینا چاہیے۔ میرے سمجھانے کے دوران میرا دیور بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ میری دیورانی نے اسے دیکھتے ہوئے مجھے کہا کہ کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہوتے؟ آپ کے دیور نے بھی تو مجھے رکھا ہوا ہے، مجھ سے محبت کی ہے، شادی کی ہے، اگر مجھے برداشت کر سکتے ہیں تو بچے کو کیوں نہیں؟ وہ بولتے ہوئے رو پڑی۔ میں اور میرا دیور لاجواب ہو گئے تھے۔ وہ مزید بولی کہ میں نے خواجہ سراؤں والی زندگی گزاری ہے، میں جانتی ہوں کہ ہم پر کیا گزرتی ہے جب ہمیں کبھی عام انسانوں والی عزت نہیں ملتی۔ ہم گلیوں میں بھیک مانگتے ہیں اور ہمیں مجبور کر دیا جاتا ہے ذلت کی زندگی گزارنے پر، اور یہی سب مکمل انسان ہماری زندگی نامکمل بنا کر ہم پر آوازیں کستے ہیں اور ہنستے ہیں۔ وہ روتی جا رہی تھی اور میں شرمندہ ہو گئی۔ اس نے میرے دیور کو دیکھ کر کہا کہ کیا ہم اپنی مرضی سے ایسے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا اس بچے کا قصور ہے کہ یہ خواجہ سرا ہے؟ ہم کیا صرف دھکے کھانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں؟ میرا دیور خاموش کھڑا رہا۔ میری دیورانی نے بچہ مجھ سے لے کر سینے سے لگا لیا۔ وہ بولی کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کو ہم عام بچوں والا پیار دیں، اس سے وہی محبت کریں جو اس کا اور ہم سب خواجہ سراؤں کا حق ہوتی ہے۔ میں نے اپنے دیور کو دیکھا، وہ آنکھیں بھرے ضبط سے کھڑا تھا۔ اس کی بیوی بری طرح رو رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں ہم اسے پڑھائیں، اچھی تعلیم دلوائیں، اسے بڑا انسان بنائیں تاکہ یہ اچھا کما سکے، اپنا گھر بنا سکے اور اپنی زندگی پورے حق سے جیے، اسے لوگوں سے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ وہ روتے ہوئے میرے دیور سے التجائیں کرنے لگی کہ وہ اس بچی کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اس نے جو تکالیف اور ذلالت سہی تھی، اس کا بس چلتا تو سب خواجہ سراؤں کو عزت والی زندگی دلوا دیتی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی وہ باعزت زندگی جی رہی تھی، اور اس کے لیے وہ میرے دیور کی شکر گزار تھی۔ وہ بچہ بھی اپنے جیسا پالنا چاہتی تھی۔ میں خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ یہ ان دونوں کا ذاتی مسئلہ تھا اور وہ خود ہی حل کر سکتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کتنی دیر بحث چلی اور کیا باتیں ہوتی رہیں۔ مجھے اس لڑکی کی باتیں اچھی لگی تھی مگر میں یہ بات اپنے دیور کو نہیں کہہ سکتی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا جانے اس بچے کو پالنے پر مائل ہوگا یا نہیں۔ لیکن اگلے روز میری دیورانی اپنے لے پال خواجہ سرا بچی کو لے کر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے دیور نے اس بچی کو رکھنے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے میری دیورانی واپس چلی گئی وہاں جہاں سے وہ آئی تھی۔ میں نے اپنے دیور کو دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ میرے دیور نے میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے دوسری شادی کر لی، اولاد کی خاطر، کیونکہ وہ بھی شاید تھک چکا تھا۔ لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسری بیوی سے جب میرے دیور کو اولاد ہوئی تو وہ ایک خواجہ سرا پیدا ہوا۔ میرا دیور میرے کمرے میں آ کر میرے سامنے دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اگلے روز خواجہ سراؤں کا ٹولہ آیا اور اس بچے کو اٹھا کر لے گیا اپنے ساتھ۔ یہ منظر بھی میرے دیور سے برداشت نہیں ہوا اور وہ ایک بار پھر سے رونے لگا۔ اب میرا دل اور دوسرا بچہ پیدا کرتے ہوئے بھی خوفزدہ تھا، دوسرا بھی خواجہ سرا پیدا نہ ہو۔ میری دوسری دیورانی بھی پریشان تھی۔ دونوں کے مابین لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایک رات میں دیورانی کے کپڑے پہن کر کمرے میں لیٹ گئی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کمرے میں آ کر میرے دیور نے ایسی بات بولی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے دیور نے طلاق کے کاغذات میرے سامنے پھینک دیے۔ اسے لگا کہ میں نہیں، اس کی بیوی سو رہی ہے، لیکن اچانک مجھے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ میں نے اس سے کہا اس کی بیوی مائکے گئی ہے اور یہ طلاق کیوں دے رہے ہو تم اپنی بیوی کو؟ تو میرے دیور نے کہا وہ خوفزدہ ہو گیا ہے کہ دوبارہ سے خواجہ سرا پیدا نہ ہو جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کی دل آزاری کی ہے اور قدرت نے اس کی سزا اسے دی ہے۔ تم اس کا خواجہ سرا بچہ بھی رکھ لیتے اور دوسری بیوی بھی کر لیتے تو شاید تمہیں یہ سزا نہیں ملتی، تمہارا اپنا بچہ مکمل پیدا ہوتا۔ میرا دیور پھر سے رونے لگا۔ اس نے کہا ہاں میں سمجھ گیا ہوں، مجھے اس کی دل آزاری کی ہی سزا ملی ہے اور اب میں اسے اور اس کے بچے کو واپس لے آؤں گا اور اپنے خواجہ سرا بچی کو لے آؤں گا اور دونوں کو وہ پالے گی۔ اگلے روز میرا دیور اپنی پہلی بیوی کو لے آیا اور دونوں ایک بار پھر سے ساتھ رہنے لگے۔ میرے شوہر کو بھی نوکری مل گئی اور میں اپنے بچوں کو لیے اپنے شوہر کے پاس واپس چلی آئی۔ لیکن آج تک میں دیور اور دیورانی پر حیران ہوتی ہوں، کیا وہ دو خواجہ سراؤں کو معاشرے میں وہ مقام دے پائیں گے جو وہ دینا چاہتے ہیں، یا وہ بھی ہار مان لیں گے؟